बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं आपसे ये कहूँ या दरख्वास्त करूँ कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन आज मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि हर्फ ब हर्फ, जुमला ब जुमला, फ़िक्रा ब फ़िक्रा आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है और फिर आपने सोचना है और फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। अमेरिका में कुछ कवानीन हैं। मैं दो कवानीन का आपके साथ, बल्कि तीन कवानीन का मुख्तसरन आपके सामने ज़िक्र करूँगा। एक अमेरिका का कानून है जो 18 US कोड 1389 1389, और ये कानून है कि अगर कोई अमरीकी शख्स या कोई भी शख्स अमेरिका में मौजूद अमरीकी अफवाज के किसी, यानी अमरीकी फ़ौजी, चाहे उसका ताल्लुक़ एयरफोर्स से हो, बड़ी फ़ौज से हो, नेवी से हो, किसी डिफेंस डिपार्टमेंट का कोई फ़ौजी, कोई एहलकार, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, उसमें प्रॉपर्टी में गाड़ी भी आ जाती है, घर भी आ जाता है। अगर उसको वो नुकसान पहुंचाता है दानिस्ता तौर पर, और वो नुकसान की जो मालियत है वो $500 तक है, तो उस शख्स को $500 से लेकर $10,000 तक जुर्माना किया जा सकता है, और 6 माह से लेकर 2 साल तक की उसको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये अमरीकी कानून है। इसी तरह नुकसान की मालियत बढ़ती जाएगी, जुर्माने की शरह भी बढ़ती जाएगी, और कैद की जो मुद्दत है वो भी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि 10 साल तक उस शख्स को कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये मैं उस फौजी के घर या गाड़ी पर हमला या नुकसान पहुंचाने वालों की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अगर आप वहाँ पर उनकी जो फौजी या मिलिट्री तनसीबात हैं, पेंटागन जो उनका आप GHQ कह लें, या उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसके गेट को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर हमला करते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं, उस पर कोई और चीज़, पेट्रोल बम फेंकते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि उसकी कितनी सज़ा है। 10 साल तक आपको उसकी सज़ा सुनाई जा सकती है। और अगर आप किसी को फिज़िकली नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो फ़ौजी हो, उसके घर में उस पर हमला करें, उसकी सज़ा मुख्तलिफ ज़्यादा। इसी तरह किसी भी मिलिट्री तनसीब पर या तनसीबात पर अगर आप हमला करते हैं, किसी को जानी नुकसान पहुंचाते हैं, ज़ख्मी करते हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आप वहाँ के अदालती निज़ाम से बच सकेंगे। इसी तरह एक तीसरा कानून है जिस पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2020 को, 24 जून 2020 को दस्तखत किए थे बतौर एग्जेक्टिव ऑर्डर। यानी अमरीकी सदर कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकता है कि मॉन्यूमेंट्स, यानी ये जो होती है ना मुख्तलिफ जो हम लोगों ने बनाए होते हैं कि एक यादगार, जिस तरह मॉन्यूमेंट ही होता है ना, जैसे कायदे आज़म का मज़ार, मीनार पाकिस्तान, किसी फौजी जगह के बाहर कोई टैंक, कोई भी ऐसा मॉडल मॉन्यूमेंट या मेमोरियल, यादगार जिसे हम कहते हैं, यादगार शोहदा, या शोहदा के मुजस्मे, उनको आप नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह भारी जुर्माने और भारी कैद की, मतलब ज़्यादा कैद की सज़ाएं, ये अमरीकी कानून या कवानीन के तहत दी जा सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में क्या है कि एक फौजी जवान है, उसके घर पे आप तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कवानीन फिर भी नरम है, लेकिन फौजी तनसीबात पर हमले की सज़ाएं आर्मी एक्ट के तहत, मुरवजा कवानीन के तहत दी जाती हैं। एक और कानून, अच्छा ये अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कवानीन आपके सामने क्यों इस तरह पेश कर रहा हूँ। एक और कानून है कि कोई अमरीकी शहरी
کسی دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کے قانون کے مطابق سزا ملے گی، اس ملک کے قانون کے مطابق یا قوانین کے مطابق۔ اور اگر وہ امریکی شہری اس ملک کا جہاں جرم کیا ہے وہاں کا شہری نہیں ہے، جب وہاں پر سزا ہو جائے گی تو امریکہ اس ملک سے درخواست کرے گا کہ جناب اس شخص کو آپ نے سزا دے دی ہے، اس کو ہم اپنے وطن لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ باقی سزا وہاں پر پوری کرے گا۔ اور یہی سہولت دوسرے ممالک کو بھی، یہ عالمی کنونشنز ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پاکستانی شہری جو کہ امریکی شہری نہیں ہے، وہاں کا گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے، وہاں پر کوئی جرم کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، قید ہوتی ہے، تو حکومت پاکستان اگر اس کی حوالگی کا مطالبہ کرے تو وہ کر سکتی ہے، اور اس کو عام طور پر وہ باقی جو قید ہوتی ہے وہ اپنے ملک میں کاٹنا پڑتی ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں، پاکستان میں، امریکہ میں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پاکستانی شہری، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جس کے پاس نہ امریکی گرین کارڈ ہو نہ امریکی شہریت ہو، وہ کسی جرم میں کسی فوجی پر حملہ کرے، اس پر الزام آ جائے، دہشت گردی نہیں، الزام بھی تب آئے جب وہ، میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کر رہا ہوں، اس کو امریکہ لے جایا جائے، گرفتار کیا جائے پاکستان سے، پاکستان کا اس وقت کا صدر یا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر جنرل پرویز مشرف اس کو امریکہ کے حوالے کرے، امریکہ اس کو افغانستان لے جائے، وہاں اس کے سامنے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، اس کے کپڑے اتارے جائیں، برہنہ کیا جائے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، اور اگر وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں بندوق اٹھاتی ہے تو اس کو امریکہ لے جا کر 86 سال کی قید سنا دی جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں ہیں ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین؟ کسی عالمی تنظیم نے اس پر کوئی آواز اٹھائی ہے؟ آج جب کہ پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے والی خواتین کو اگر لاہور کے کوٹ لکھپت یا کیمپ جیل میں رکھا جاتا ہے تو ان پر امریکہ کے کانگریس مین آواز اٹھاتے ہیں کہ جناب پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ دوغلا معیار یا دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے کسی سوائے ایک اور دو دینی جماعتوں کی کسی سیاسی جماعت کی کارکنوں نے، خواتین کی تنظیموں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی کہ وہ پاکستانی شہری یہاں سے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے غیر قانونی طور پر امریکیوں کے حوالے کی گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرویز مشرف کو دنیا میں جو سزا ملی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے اہل خانہ کی دل سے نکلنے والی آہیں ہیں، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے جو مابین ہے وہ کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا پرویز مشرف کس طرح سسک کر دیار غیر میں مرا، پاکستان لایا گیا، کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، پاکستان کی 99.9% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کو دفن کہاں پر کیا گیا ہے، اس کی قبر کس جگہ ہے۔ اسے کہتے ہیں وقت کا، تاریخ کا انتقام۔ اور وہ لوگ جو آج تحریک انصاف کی خواتین کی گرفتاری پر واویلا کر رہے ہیں، ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ڈاکٹر شکیل افریدی جو اسامہ بن لادن والے معاملے میں جو مخبر تھا، بہت بڑا CIA کا ایجنٹ تھا، اب وہ امریکی شہری بھی نہیں ہے، وہ امریکی گرین کارڈ ہولڈر بھی نہیں ہے، لیکن امریکی کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ماضی میں مجھے معلوم ہے 2-3 اس طرح کے آفیسر پکڑے گئے تھے ایئر فورس کے، ان کو امریکہ نے مانگ لیا تھا، اس وقت کی کمزور حکومتوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، بجائے اس کی کہ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرتے کہ جاسوسی کے الزام میں ان کو سزائے موت دیتے، نہیں، ان کو امریکہ کے حوالے کر دی کیونکہ وہ CIA کے ایجنٹ تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب پاک آرمی نے واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں نو نانسنس ٹرم کہہ دیا ہے، 9 May was our red line۔ اس طرح آپ کی ہے نا، آپ کہتے ہیں جی کہ 9/11 کو ہم نہیں بھول سکے، آج دن تک مسلمانوں کو آپ سزا دے رہے ہیں اس کی۔ کوئی پاکستانی اس میں ملوث نہیں تھا، ہر پاکستانی جو امریکہ میں ہے اس کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے پاکستانیوں کو آپ نے گرفتار کیا صرف اس لیے
انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی اور صوم و صلات کے پابند ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، اسلامی نام ہیں، وہاں انسانی حقوق نہیں۔ لیکن اب میں تو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، اپنے ملک، اپنی قومی حمیت پر ماضی میں یہ سارے سودا کر رہے ہیں، کیا جنرل ضیاء، کیا مشرف، اس کے بعد آنے والے، پہلے آنے والے، ڈالرز آتے تھے وہاں سے، وہ کولیشن سپورٹ فنڈ، امریکہ ویسے تو نہیں کہتا کہ آپ ڈبل گیم کر رہے تھے، آدھے ڈالر جیب میں، اور سب کی جتنے اس وقت کے جو نامی گرامی جرنیل تھے، آپ ان کی جائیدادیں دیکھیں، کسی کے آسٹریلیا میں ہے، کسی کی یورپ میں ہے، کسی کے امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈین نیشنل ہے، ان کے بچوں کو آپ دیکھیں، اربوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں ڈالرز میں، کہاں سے آئی یہ رقم؟ اب اگر آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم اپنی عزت اور ناموس اور اپنے شہداء، مجھے وہ اس والد، بدقسمت والد کی وہ تصویر اور وہ ٹویٹ یاد آتی ہے اٹک میں، جس کے شہید بیٹے کپتان کی اسی طرح مجسمے کو کی بے حرمتی کی گئی، توڑا گیا، اور اس نے کہا کہ خود تو تم چلے گئے ہو، شہید ہو گئے ہو، یہ باپ رو رو کے کہہ رہا ہے، ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اور ہمیں دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ گئے ہو۔ تو کیا ایسے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، وہ مرد ہو کہ زن ہو، امیر ہو کہ غریب ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر اس طرح کے معاملات پر نرمی برتی گئی تو آئندہ کون عزت کرے گا آرمی کی؟ آئندہ کون؟ پھر تو لوگ اس سے بڑھ کر، دو ہاتھ بڑھ کر کریں گے۔ لہٰذا once and for all, Army has taken its decision, a very firm decision, and conveyed this decision to all the international establishment players that nothing doing, we will not pardon, we will not forget all the culprits جو بھی ہیں، وہ جو بھی accused ہیں، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جس کے خلاف ثبوت ملتا ہے، جو بے گناہ ہے اس کے خلاف ہرگز کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جذباتی کیوں ہو جاتا ہوں۔ ہم لوگ منافقت کا شکار ہیں۔ ہماری جو ایلیٹ کلاس جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ایک پیسہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے، جن کا سب کچھ امریکہ میں ہے، لیکن دم مارتے ہیں تو پاکستانی سیاست میں، وہاں انہیں پاکستان کی بڑی یاد آ جاتی ہے۔ ان کے پلازے ہیں، جو بھی ہے محنت سے کمایا ہوگا، پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کی، لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جن کی بیگمات CIA کی ایجنٹس کے طور پر پاکستان میں آ کر شراب اور کباب کی محفلیں برپا کرتی ہیں ہر سال یہاں کے فارم ہاؤسز میں، وہ لوگ پاکستان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا ہمدرد وہ ہے جو دنیا کے کسی خطے میں، چاہے وہ وہاں کا نیشنل ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ جو بھی ہے، غیر قانونی ہے، کام کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیجتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ ایسے لوگ قابل عزت ہیں۔ وہ لوگ قابل عزت نہیں ہیں، قابل عزت پاکستانی نہیں ہیں، جن کے کروڑوں ڈالر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پلازے ہیں، ہوٹلز ہیں، گیس اسٹیشنز ہیں، سٹورز ہیں، وٹ ایور۔ They do not send a single penny as an investment to پاکستان۔ وہاں انہیں پاکستان سے گھن آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، ایسے لوگوں سے میں تو کہتا ہوں پاکستانی پاسپورٹ بھی، ان سے کہے کہ ٹھیک ہے ایک پاسپورٹ رکھو۔ خیر، کس کو وہ کیا ہے پتہ نہیں، روؤں جگر کو، پیٹوں جگر کو میں۔ یہ معاملات ہیں جناب، جاگیے اور پہچانیے اپنے دوست اور اپنے دشمنوں کو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔